बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो खबर है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मुकर्ररा वक्त 90 दिन का था, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे तो फिर कौन से मुकर्ररा वक्त की बात हो रही है? क्या ये जनवरी की बात हो रही है? अगर जनवरी की बात हो रही है तो किसका मुकर्रर करदा वक्त है, और क्या जनवरी में भी इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर होंगे तो क्या साफ होंगे, शफाफ होंगे, क्या उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए इंतखाब जो है ना, वो किसी भी जमहूरियत में एक की बुनियाद है, उसकी जुज़ है। और अगर इंतखाबात के हवाले से लोग मुतमईन नहीं है तो सर्टनली वो सिस्टम फिर जो है वो स्मूथ नहीं चल सकता। अगली बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कुछ 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की उनकी जो दरखास्त थी, उनकी एक तकरीर थी, उसमें तौहीन अदालत के हवाले से एक दरखास्त थी, वो दोबारा समात के लिए मुकर्रर हो गई है। तो देखना ही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जितनी स्पीड के साथ रिलीफ मिल रहा है, उसमें अब मजीद कुछ मामला जो थे वो भी क्या उसी तरह स्पीड से हल हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि क्या एक ये जो इंतखाबात के हवाले से अभी खबर है ना कि जी जनवरी में होंगे, तो क्या इस चीज का भी कोई कनेक्शन पॉसिबली हो सकता है कि जनवरी तक मियां नवाज शरीफ के तमाम जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, कानूनी तौर पर उनको मुकम्मल एक क्लियर रास्ता मिल जाएगा? और क्या उस वजह से इंतखाबात जनवरी में होने जा रहे हैं? क्या इस बात का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? तो ये भी बात करेंगे। जो नैब की तरमीम के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया था 15 सितंबर को, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट भी अब सामने आ चुका है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा है कि फौजी अफसरान और जजेस भी काबिले एहतसाब हैं। इख्तलाफी नोट में एक अहम जुमला जो कि रिपोर्ट हो रहा है मीडिया की तरफ से। मेरे साथ जो पैनल है, कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपको मौजूद करने के लिए सर, और नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इंतखाबात के हवाले से जो टाइमलाइन सामने आ रही है, सर्टनली डेट तो अभी तक सामने नहीं आई है, जनवरी का इशारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हो जाएंगे, सदर पाकिस्तान ने कहा था कि डिले हो सकता है, उनको होते हुए नजर नहीं आ रहे जनवरी में। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अगले दिन स्टेटमेंट आई कि सदर के बयान से इत्तफाक नहीं करते, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आज भी एक स्टेटमेंट है। तो ये जो मुकर्ररा वक्त है, ये आइन के मुताबिक है या ये जो सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई मुकर्ररा वक्त है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अब स्टांस सामने आ रहा है इंतखाबात के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, पीएमएल के हवाले से, तो आप लोगों का क्या कहना है इसके हवाले से? देखिए, इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त तो आइन का रोड मैप तो मैं समझती हूँ कि वायोलेट हो चुका है। लेकिन फिल फॉर इलेक्शन अनाउंस करने में मुझे पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है क्यों नहीं आगे बढ़कर, अगर सदर के साथ मिलकर करना है, सदर को करना है, तो इलेक्शन की डेट जो है इस वक्त क्यों नहीं अनाउंस हो पाती, और ये अनसर्टनिटी क्यों है? क्योंकि इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस होगी तो मुल्क का सियासी माहौल जो है वो चेंज होगा, और इस वक्त एक जो घुटन वाला माहौल है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, वो चेंज होगा, और लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुल्क का आईनी कानूनी जो है सिस्टम या स्ट्रक्चर वो आगे बढ़ने जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो, और जब तक वो नहीं होता, जितनी भी बयानबाजी कर लें या सदर कर लें या इलेक्शन कमीशन कर लें, उससे लोगों को अभी भी बेयकीनी होगी, और बेयकीनी जो है सियासी माहौल को भी ख़राब करेगी यकीनन, और आपका मईशत का भी देखें कि अनसर्टनिटी जो है वो किसी को पसंद नहीं है, एंड एवरीबडी वांट्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप है इलेक्शंस का वो बहाल हो। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था हसन मुर्तजा का, जिसमें उन्होंने कहा कि लाडले वाला सलूक नहीं हो रहा बल्कि लाडला प्लस वाला सलूक हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन यही है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सियासत बहाल हो, और अच्छी बात है मियां साहब वापस आए हैं। मियां साहब जो है बड़े लीडर हैं, उनकी एक तारीख रही है,
اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں وہ میدان میں ہوں اور اس ملک میں سیاست بحال ہو. یہ میں بارہا کہتی رہی ماضی میں بھی کہ جو ہائیبرڈ حکومت، جو 2018 والی ہائیبرڈ حکومت آئی، اور ایک فیورٹ جو ہے امپریشن یہ تھا، اب وہ تاریخ واضح کرے گی، امپریشن یہ تھا کہ سب کچھ ایک سیاسی شخصیت کے لیے ہو رہا ہے. وہ امپریشن اب پھر لوگوں میں، مختلف سیاسی گروپس میں، تجزیہ کاروں میں یہ امپریشن ہو رہا ہے کہ ایک نیا لاڈلا جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اور خیر اگر پی ایم ایل این کی تاریخ دیکھیں تو کئی دفعہ وہ لاڈلے بن کر آئے ہیں، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پالیٹکس جو ہے اس کو، پالیٹکس کو آزاد کیا جائے اور کسی کے تابع، کسی اداروں کے تابع، کسی سسٹم کے تابع، کسی انجینئرنگ کے تابع نہ ہو. لیکن اگر یہ تاثر مل رہا ہے تو اب وہ پی ایم اے جس جماعت کے لیے ہو رہا ہے یا جس لیڈر کے لیے ہو رہا ہے، اب یہ ان پر انحصار ہے کہ وہ اس امپریشن کو کیسے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو اس وقت یہ ایک نفیسہ امپریشن شاہ ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اور آپ ہم نے یہ کہا چاہتے کہ ہیں کہ سیاست بحال ہو، اس ملک میں پالیٹکس بحال ہو. آپ نے کہا کہ 2018 میں ایک ہائیبرڈ حکومت آئی تھی، تو 2022 میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کے آپ لوگ بھی حصہ تھے، وہ ہائیبرڈ نہیں تھی؟ دیکھیں وہ حکومت جو بنی تھی اس میں بہت ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ آبویسلی کیونکہ ایک بہت شارٹ پیریڈ تھا، انسرٹنٹی تھی، تو شاید وہ پرفارمنس جو وہ پارٹیز دینا چاہتی تھی شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو. لیکن وہ اس جو آبجیکٹو یہ تھا کہ اس وقت اتنے تنازع تھے، آپ خود شاہد ہیں کہ یہ جو جرنلسٹس کے اوپر حملے آیا دن، پارلیمان کے اندر ایک بالکل مفلوج کر کے آرڈیننسز کے تابع کر دینا، سپریم کورٹ میں ڈویژنز کر دینا، یہ عجیب قسم کا سیاسی طرز تھا. اور جو ایک ایٹماسفیئر 2008 کے بعد ایک کریٹ کیا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر، وہ کوئی بل ہو، کوئی آئینی ترمیم ہو، کوئی نیشنل ایشو ہو، کوئی انٹرنیشنل ایشو ہو، تو آپس میں مل کر کے حل کریں گی. کسی تھرڈ فورس یا کو، پی ڈی کسی ایم کی بیک ڈور حکومت چینل پہ کو تنقید کر رہی پارلیمان میں اندر، یہ آپ پی ڈی ایم نہیں کی میں حکومت پہ پی ٹی آئی تنقید کر رہی حکومت پر، نہیں کیونکہ نہیں پی ڈی میں پی ٹی آئی پر بہت ایم، سرٹن. آپ نے کہا کہ جرنلسٹ پہ حملے ہونا، پی ڈی ایم کی حکومت میں جرنلسٹ پہ حملے نہیں ہوئے؟ میں وہ لیٹ می ایکسپلین، میں ایک لاجک کر رہی ہوں کہ ایک ہائیبرڈ حکومت آئی اور مقصد یہ تھا کہ سیاست بحال ہو، سیاسی قوتیں بحال ہوں. اور اس وقت جو وکٹمائزیشن کیمپین کا آغاز، دیکھیں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مجھے ایک شخص کا بتائیں جس کے اوپر کوئی سیاسی کیس ہو. ہم چاہتے تھے کہ میں تو یہ اس جو 90s والی سیاست ہو اس کو ختم کریں. اس کی شروعات ہوئی تھی 2018 میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 2022 میں بالکل وہ چیز ختم ہو گئی. ہائیبرڈ نظام چلتا رہا، میں یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہائیبرڈ نظام چلتا رہا، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں وہ چیز کیسے درست ہوگی؟ الیکشنز کے ذریعے ہوگی. کیسے درست ہوگی؟ ایک نیا سیاسی پیج آپ کو ٹرن کرنا ہوگا جس میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. جاؤں گا میں اس کے بعد شیخ صاحب کی طرف جاتا ہوں. اب آپ نے آواز آپ کا بریک. I applaud you for being honest کہ آپ نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام چلتا رہا 2022 کی حکومت میں بھی جو پی ڈی ایم کی بنی. جب آپ خود، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جب آپ خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 2022 میں بھی ہائیبرڈ نظام چلتا رہا، تو پھر آپ لوگ کس حیثیت سے، کس اخلاقی حیثیت سے 2018 کی ہائیبرڈ نظام کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ آپ خود تو کہہ رہی ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام چلتا رہا، اور آپ یہ ہائیبرڈ نظام کا میں بتاتی ہوں کیسے ہائیبرڈ نظام کا خاتمہ الیکشن سے ہوگا. جی سن لیجیے، سوال تو مکمل سن لیجیے. ایک تو یہ کہ جب آپ خود ہائیبرڈ نظام کا حصہ رہ چکے 2022 کی پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو 2018 کے ہائیبرڈ نظام پہ تنقید کرنے کا اخلاقی جواز نہیں بنتا، اور شاید پھر میاں نواز شریف کو بھی ابھی لاڈلا پلس کہنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ ہائیبرڈ نظام کے تو پھر آپ لوگ خود حصہ، آپ خود تو کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایک سٹرکچر سیٹ کیا گیا تھا 2018 کے بعد، اور وہ بہت گھنونا سٹرکچر تھا،
اور وہ پروجیکٹ عمران کی صورت میں اور اس کے ساتھ جو سارے دائیں بائیں سارے ادارے استعمال ہوئے، یہ سٹرکچر آ گیا تھا. اس سٹرکچر کو درست کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور آپ کو سیاست بحال کرنی ہے. وہ سیاست بحال آپ کے الیکشنز کے تھرو ہوگا. ہم چاہتے تھے کہ ہم ٹرم پوری کریں، پارلیمان اپنی ٹرم پوری کرے. مجھے بتائیں کہ کیوں آخر خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کیا تکلیف تھی کہ ایک نظام کے تحت ان کو ہٹایا گیا؟ اگر ان کو تکلیف تھی، اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھے؟ 2 اسمبلیز کیوں ڈیزالو کی؟ اس سے اور انسٹیبلٹی آئی. یہ کس قسم کی سیاست تھی؟ اور اب وہ خود اس پہ ریگریٹ کر رہے ہیں. وی وانٹ، اس لیے ہم اسی اصول پر کھڑے ہیں کہ آپ سیاست کو بحال کریں، سیاسی قوتوں کو سویلین سپریمیسی کی طرف لے کے آئیں، سچویشن نارملائز کریں، پولرائزیشن ختم کریں. اور میں سمجھتی ہوں جو طریقہ کار ابھی آیا ہے اس سے ہو سکتا ہے، میرا فیئر یہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. پولرائزیشن اس صورت میں ختم ہوگی کہ فری فیئر الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ماسوا. آبویسلی جو ایک کیسز چل رہے ہیں مئی 9 کے، وہ اپنا لاجیکل کنکلوژن پر آئیں گے. اس میں پوری پارٹی گلٹی نہیں ہوگی یقیناً، جو گلٹی ہوں گے وہ چارج ہوں گے، لیکن آپ لوگ ساری جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں. دس از پیپلز پارٹیز پوزیشن. کیسر احمد شیخ صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے. پہلا ایک سوال تو آپ سے بھی یہی ہے کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ 2022 میں ہائیبرڈ نظام چلتا رہے. جب پی ڈی ایم کی 12-13 جماعتیں حکومت میں تھیں تو آپ بھی یہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 2022 سے پہلے بھی ہائیبرڈ نظام چل رہا تھا اور 2022 کے بعد بھی ہائیبرڈ نظام چل رہا تھا اور ساری سیاسی جماعتیں اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ رہ چکی ہیں بشمول پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے، تو پھر یہ ہائیبرڈ نظام اگر آگے بھی چلتا ہے تو آپ لوگوں کو ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا صرف اپوزیشن میں بیٹھنا ہے؟ اگر حکومت میں جگہ مل جائے ہائیبرڈ نظام میں تو ایوری تھنگ از فائن، لیکن اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو پھر ہائیبرڈ نظام مسئلہ ہے. از دیٹ دا پرابلم؟ کیسر احمد شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان کا جو نظام جس طرح چل رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس نظام میں اسٹیبلشمنٹ بہت امپارٹنٹ رول پلے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارا فالٹ ہے. ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل کرتے رہے، اور یہ جو پولیٹیکل جو ٹسل تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل ہوتی گئی. اور 2018 کا الیکشن تو بالکل انہی ہائیبرڈ نظام کہہ لیں اس کو، خاص ایک لاڈلے کو آگے لانے کا مقصد تھا، اور وہی ہوا اور وہ کامیاب نہیں ہوا. 2022 بھی اسی کی کنٹینیوشن تھی، کیونکہ معاملہ چل رہا تھا. اور ابھی آئندہ بھی آنے والے سالوں میں بالکل فری اینڈ فری الیکشن ہونا، اور ٹائم پہ الیکشن ہی جو ابھی اب ٹائم دے رہے ہیں جنوری کے اینڈ میں، اس میں الیکشن ہونا، جلد سے جلد الیکشن ہونا، یہ بہت ضروری ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل پولیٹیکل پارٹیاں ابھی ان کے بغیر کام چلا لیں گی. الیکشن بالکل فری ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوزیشن ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ بالکل ایک دم تبدیل ہو جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں نا، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. اب کون آتا ہے، پہلے تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. ایک صاحب، اس میں پھر برائی کیا ہے؟ جب اسٹیبلشمنٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے پالیٹکس میں، اس میں اگر حکومت آپ کے سیاسی حریف کے پاس ہے تب سب سیاستدانوں کو پرابلم ہے سر. لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ ڈپلومسی سمجھ نہیں آتی، if I may use word ڈپلومسی، کہ جی ایک طرف اگر آپ کا سیاسی حریف حکومت میں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ پھر لاڈلا ہے. اور ابھی بھی پیپلز پارٹی لاڈلا پلس کہہ رہی ہے میاں نواز شریف کو، لیکن آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن کل کو اگر آپ دوبارہ چلے جائیں گے اپوزیشن میں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی دوبارہ برا لگے. تو پھر یہ تو سیاستدانوں کا دورہ معیار ہے نا سر. پہلے اپنا معیار تو ایک درست ہم کر لیں کہ جی یہ صحیح ہے وہ یا وہ صحیح ہے. ہائیبرڈ نظام درست ہے یا ہائیبرڈ نظام غلط ہے. ہائیبرڈ نظام کی بینیفیشری اگر آپ ہیں تو درست ہے، بینیفیشری نہیں ہے تو وہ غلط ہے. یہ تو ڈوئل آرگیومنٹ. آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کئی بار یہ بات ایکسپلین کر چکے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں.
دیکھیے میاں شہباز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر یہ بات کی ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تو ہم نے نہیں، ہر وقت وہ درست نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت آپ چاہیں کہ بالکل وہ نظام جو ہے وہ بالکل ہٹ جائے، ان کا رول نہیں رہے، تو یہ بات کرنے کی تو ہوگی، یہ ابھی پریکٹیکل نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی ابھی بھی نہیں ہے۔ آئندہ الیکشن بھی جو ہوں گے، دیکھیے جو ہو رہے ہیں اس میں، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ایک حد تک ہونا چاہیے، سارے ملکوں میں ہے۔ ہم نے تو ایسے بنا لیا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے یا کوئی گورنمنٹ کے خلاف ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ نہیں، جب تک ہم سب تعاون کے ساتھ، میرا تو بلکہ یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جھگڑے کرتے رہیں گے، اور میڈیا بھی یہی ہر بار، میری یہ بات تو ایکسپلین کرنے دینا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اگر ہم یہی کرتے، میڈیا میں یہی بحث ہو رہی ہے، اس کے بحث کے تحت تو ہماری کوئی حکومت نہیں چلی، کیا ہوا؟ یہ تو اب تعاون ایک دوسرے کے ساتھ، میاں صاحب تو آتے ہی یہ کہا کہ میں جو ہے تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلوں گا، یہ خود انہوں نے کلیئر کہہ دیا، اور میں جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں ان کو بھی ان کے بھی ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں کروں گا، مل کے ہم کوشش کریں گے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام ادارے مل کے چلیں۔ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، لوگوں کو فیئر ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، پرسیپشن ہونا۔ ہمارے ہاں ایک بھی الیکشن، جب بھی کوئی الیکشن ہوا ہے تو وہ ساری پارٹیوں نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بڑا اچھا کوآرڈینیشن رہا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کی، جب ہم 2013 سے 2018 کی حکومت تھی، وہ اپوزیشن میں تھے۔ جی جی کریں، آپ بریک لیں۔ جی میں نے کہا بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ میرے ساتھ نفیسہ شاہ صاحبہ ہے، کیسر احمد شیخ صاحب ہے، اور مجھے پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر علی ظفر نے جوائن کیا۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ آئی موو آن ٹو دا پولیٹیکل ڈسکشن، ایس ایم ظفر صاحب کا جو انتقال ہوا ہے، اس کے لیے تعزیت میری طرف سے قبول کیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعبہ وکالت کا ایک بہت بڑا نام، اور بہت ساری وکلا کی جنریشنز نے ایس ایم ظفر صاحب کو ایک آئیڈل کے طور پہ دیکھا بھی ہے اور ان کو فالو بھی کیا ہے، اور سرٹنلی آپ کے والد صاحب تھے، آپ کا بہت بڑا لاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے بڑے اچھے، کائنڈ، بڑے مہربان الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ، بہت مہربانی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اگر ہم اب آ جائیں، کیونکہ دنیا داری تو ایسی ہی چلتی ہے جی، دنیا داری میں یہی ہے انسان، اور یہ باریاں لگی ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی ایس ایم ظفر بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے، لیکن اسی طرح ہی ہے، اور یہ کاروان زندگی جو ہے یہ ایسے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک خبر چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ ان کی تمام خواہشات پوری کر دی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں۔ And if I may read the list جو اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ، ورزش کے لیے ایکسرسائز مشین، بیٹوں سے بات، وکیلوں سے ملنے کی اجازت، ٹی وی، چارپائی، میٹرس، کرسی، میز، اخبار، کتابیں، اٹیچ باتھ، 6 ڈاکٹر، 3 میل نرس، 1 مشقتی بھی دے دیا گیا ہے۔ تو کوئی یہ ٹھیک ہے جی، کوئی گلا تو نہیں ہے، چیزیں تو ساری پوری ہو گئی ہیں خان صاحب کی، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیریٹو آتا ہے لگاتار۔ جی فرمائیں۔ جی میں ملنے جا رہا ہوں اس جمعرات کو، تو میں پھر کنفرم کر سکوں گا کہ یہ جو فیسلٹیز کہہ رہے ہیں یہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ اگر کر دی گئی ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ابھی تک چونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ کنفرمیشن تو میں پرسوں ہی دے سکوں گا۔ صحیح۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے جی کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک پوزیشن لے رہی ہے انتخابات کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے میاں نواز شریف کو لاڈلا پلس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ٹائم لائن آ رہی ہے وہ تقریباً کوئی جنوری کی آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف کے کیسز میں ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے، کیا جنوری تک میاں نواز شریف کے کیسز میں مکمل طور پر ان کے لیے کیا راستے کھلے ہو جائیں گے؟ کیا
پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ اس سے مشروط ہے، میاں نواز شریف کی جو صورتحال ہے اس سے مشروط ہے انتخابات؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو انتخابات کا تعلق ہے، اس وقت میری نظر میں آئین تو ہمارا نہیں ہے، کیونکہ 90 دن کا جو الیکشن کا مینڈیٹ تھا پروونشل اسمبلیز کا، وہ تو ختم ہو گیا ہے، وہ گزر گیا ہے وقت، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی نہیں مانی گئی، تو آئین تو ایک طرح سے ہمارا ابینس میں ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی فیکٹرز ہیں اس میں اب پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرسوں پہلے جمعرات کو کیس فکس کیا ہوا ہے، جو سپریم کورٹ سنے گا اور سماعت کرے گا، اور اس میں الیکشن کمیشن کو بلایا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یا کیا وہ سمجھتے ہیں الیکشن کب ہونا چاہیے یا ہوگا، یا انہوں کی ڈیٹ دینی ہے کہ نہیں دینی۔ تو یہ سارے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے ہی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو رکھنے پڑیں گے۔ میری نظر میں تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اپنی ان کا ایک ذمہ داری ہے کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کریں، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 6 نومبر کا ڈیٹ دی تھی جو انہوں نے نہیں مانی، اور بہرحال اب وہ نئی جو بھی ڈیٹ دیں گے اس پہ ہم بحث کریں گے کہ وہ ڈیٹ درست ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں تک الیکشن کے ڈیلے کا تعلق ہے، آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ڈیلے کرنے کی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے، تو اس لیے وہ آئین اپنی جگہ چلنا چاہیے۔ آئین کو اپنا ایک پروسیس ہے، اگر وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئین کو آپ پھر سے وائلیٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، تو عجیب و غریب بات ہوگی۔ نیب ترمیم کے حوالے سے خبر ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ فوجی افسران اور ججز بھی قابل احتساب ہوں گے۔ اب یہ جو فیصلہ ایک سپریم کورٹ کا آ چکا ہے، خبر یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف ایک اور بینچ بھی بن چکا ہوا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کیا بھرپور طریقے سے اس فیصلے کا دفاع کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں؟ یہ دیکھیں، یہ کیس ایکچولی پی ٹی آئی نے ہی فائل کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو ترامیم ہوئی یہ چونکہ خاص لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کی گئی ہیں، اس لیے یہ نیب میں امینڈمنٹس درست نہیں، اور اس کو ایک 3 ممبر بینچ بنا تھا، اس نے سنا تھا، اور 2 ممبرز نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ درست امینڈمنٹ نہیں ہے۔ لیکن منصور علی صاحب کا شاید ابھی ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیب قانون کی جو ترامیم ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کے خلاف چونکہ نیا قانون آیا ہے کہ اگر آپ کی آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی ججمنٹ آئے تو اس کی اپیل ایک لارجر بینچ کو ہو سکتی ہے، تو 5 ممبر بینچ بنا ہے جو اب سماعت کرے گا اس کیس کی، ایک طرح سے پوری کیس کی واپس بحث ہوگی۔ اس کی اپیل چونکہ ہے، یہ ریویو نہیں ہے، یہ اپیل ہے، تو اپیل میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ از سر نو بحث کریں، اور وہ بحث جو اپیلنٹ ہے کہ جو حکومت ہے وہ پہلے کرے گی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ولا کریں گے اور بھرپور اس کی ڈیفنس پیش کریں گے، اور فل بینچ کا کیا فیصلہ ہے وہ پھر دیکھیں گے ہم کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، ترمیم کے حوالے سے سرٹنلی آپ کے تو دور حکومت میں آئی تھی، جو اسٹرائک ڈاؤن ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے، اب اس کے خلاف اپیل ہو چکی ہے، بینچ بن چکا ہے، تو آپ لوگ تو لک فارورڈ کر رہے ہوں گے کہ یہ ترمیم جو ہے دوبارہ بحال ہو جائیں۔ ایک تو اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجیے گا، دوسرا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اب الیکشنز کے حوالے سے جو پوزیشن لے رہی ہے کہ وقت پہ ہونے چاہیے آئین کے مطابق مقررہ مدت میں، ایک خبر یہ بھی ہے کہ نگران حکومت جو پنجاب کی، اس نے رواں مالی سال کا جو بجٹ ہے 4 ماہ کا، نومبر ٹو فیبرری، اس کا عبوری بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ تو اب اس ایکشن کو پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے آئینی طور پہ؟ درست ہے، غلط ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اکاؤنٹیبلٹی، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے، اور آئی ہوپ کہ ابھی پی ٹی آئی مسٹ ہیو لرنڈ اٹس لیسن، کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک سیاسی ٹول ہے۔ ان ایکچوئل فیکٹ اس وقت اگر میاں نواز شریف بری ہو رہے ہیں، اسی اکاؤنٹیبلٹی، وہی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ جس نے ہزاروں پیج پر مبنی انڈائٹمنٹ رپورٹس دی تھیں، وہی اب کہہ رہی ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بیل ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بری ہو،
کوئی اعتراض وہی اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کا. اسی طریقے سے ہماری جماعت کے اوپر PMLN نے ماضی میں کیس بنائے اور آپ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے ہماری لیڈرشپ اس سے بری ہوئی. ہو سکتا ہے کل جو آپ عمران خان کی یا PTI کی لیڈرشپ کے اوپر کیسز بن رہے ہوں اسی پروسیس کے تھرو. تو یہ ایک کلیئر بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس ملک میں ایک سیاسی ہتھیار یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول رہی ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر تعین کریں گی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے طریقہ کار کیا ہوں. اس وقت جو نیب کا قانون ہے وہ سراسر ان ایفیکٹو رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں. پھر وہ پارشل ہے. جیسے کہا گیا کہ کئی سارے اس میں ادارے ہوں یا سیکشنز آف سوسائٹی ہوں وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں ہوتے. تو صرف اگر سیاستدان آتا ہے تو ہر سیاستدان یہ چیختا ہے کہ میرے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اکثر اوقات ہوتی بھی ہے. تو اس لیے یہ ملک کا بہت اہم ایشو ہے. جب بھی کوئی پولیٹیکل کنسنسس ہوا یا یہ پولرائزیشن ختم ہوئی اور پارلیمان میں جو حقیقی جمہوری قوتیں ہیں وہ آئیں تو ضرور اس کے اوپر یونانیمسلی ایک لا آنی چاہیے, یونانیمسلی, جس کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ انشور کیا جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی لا ہتھیار کی طرح نہ استعمال کیا گیا. اور ناؤ آئی وڈ امیجن کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایٹ لیسٹ اس بیس پر اگری کرے. جہاں تک کیئر ٹیکر نظام ہے, دیکھیں لیجیٹمیسی کا بڑا ایشو ہے. عبوری بجٹ پاس کر رہے ہیں, اس میں سمجھتی ہوں کہ قانون میں ڈے ٹو ڈے میٹرز صرف کیئر ٹیکرز کر سکتے ہیں. ایک عبوری بجٹ ان کے مینڈیٹ میں ہے یا نہیں ہے, بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ اس کے اوپر بات کر سکیں گے. میرے نزدیک کیئر ٹیکرز صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہیں اور آنے والے الیکشنز کی تیاری کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہمارے آگے فلسطین کا ایشو ہے اور پاکستان ایک میجر اسلامک کنٹری ہے. ہم اسی لیے کوئی آواز نہیں بلند کر پا رہے کہ حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں نہیں ہے. ایک کیئر ٹیکر نظام ہے, وہ صرف مینجمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بڑا خال ہے. اگر اس وقت الیکٹڈ لیڈر ہوتا الیکشن کے ذریعے تو وہ یقیناً پاکستان کی یہ ایک گم ہوئی ہوئی آواز یہ بلند ہوتی, اور یقیناً یہ جو گلوبل اس وقت پالیٹکس اور گلوبل چل رہے ہیں, پیس میکنگ کی خواہش ہے, آگے ایک پرنسپلز کی وار چل رہی ہے. دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ فلسطین کے لیے نکلے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے یہاں خاموشی ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ کیئر ٹیکر نظام کے حدیں ہیں اور بہت ضروری ہے اس لیے کہ آپ خدایا اس ملک کو, وہ جو اس وقت ہم ایک خال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ویکیوم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے, اس ملک کا سیاسی نظام بحال کرنے کے لیے, اس ملک کا پولیٹیکل روڈ میپ کو آگے لے کے جانے کے لیے, ہائیبرڈ نظام کو کہیں نہ کہیں اگر 100% پیچھے نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں یقیناً جب سیاسی سول سپریمیسی آئے گی تو ہائیبرڈ نظام خود بخود پیچھے ہو جائے گا. اس کے لیے الیکشنز بہت ضروری ہے. شیخ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ کے آرگومنٹ سے, اور دوسرا یہ کہ 1 نومبر کی جو وزیر داخلہ, نگران وزیر داخلہ نے ایک ڈیٹ دی ہے کہ 1 نومبر 2023 کے بعد جامع آپریشن ہوگا ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں اور اس میں زیادہ تر افغان لوگ. تو اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا موقف ہے؟ میں پہلے محترم SM ظفر صاحب کے لیے تعزیت کروں گا. بہت بڑا ان کا کارنامہ اور بہت بڑا ان کا نام ہے. انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت سے وکلا کے لیے بھی وہ آئیڈیل ہیں اور لا کے میں ان کی ایک مقام تھا, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. نفیسہ شاہ میری 10 سال سے اسمبلی میں کولیگ ہیں, اور ہم صرف 3-4 ممبر ایسے ہیں جو 10 سال سے اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس میں بھی آپس میں مل کے رہے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیے نا, جب تک ان معاملات کو یعنی الیکشن جلد سے جلد ہونا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور
ڈیٹ اناؤنس ہو جانی چاہیے تاکہ کانفیڈنس آئے. اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ لمبا عرصہ نہیں رہ سکتی, اس سے کئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ ڈے ٹو ڈے تو کام ان کے پاس تھا. جب آپ دیکھیے نا, اگر الیکشن جنوری کے اینڈ میں بھی ہوں تو 5.5 مہینے ان کو ٹرن اوور ہو جائے گا, جو کہ ایک بہت لمبا ٹرن اوور ہے اتنے بڑے ملک کا. ہم وہ ڈیسیژن نہیں کر سکتے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لازمی طور پہ ہمیں فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, اور یہ خیال رکھنا ہے کہ فیئر اور ایسے الیکشن ہوں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں سب کو. اور پھر اس کے بعد سب پارٹیوں کو موقع ملے, جو بھی پارٹیاں اس کی اہل ہیں, جو کیسز کسی کے کوئی پروون ہے یا کوئی کنوکٹڈ ہے, وہ تو بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ڈیفائن کریں گے, کوئی بھی ہے وہ. اور دیکھیے اگر کوئی ٹرائل ہے تو اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, جس طرح ابھی اگر ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا, تو سب کے لیے یہی ٹرائل ہونا چاہیے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ جلد سے جلد انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے, یہی طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج فلسطین کی صورتحال ہے اس میں پاکستان تو بالکل خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ ہم میں دنیا کے کیپٹلز میں بہت بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں اور ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہیں, اور پاکستان اسلامی ملک ہے, اور بالکل فلسطین اور غزہ والے پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ہم تمام 57 مسلم کنٹریز کو OIC کا رول اور مضبوط ہونا چاہیے. اور کیا ہوا اس میں ہماری حکومت کا اور فارن منسٹری کا بہت بڑا کردار ہے, اور کرنا چاہیے تھا, تاکہ آج کے ان حالات میں پاکستان جو کہ ایک واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے مسلم ورلڈ میں, وہ بالکل خاموش, اور وہ ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے اس احتجاج دنیا میں جس طرح ہو رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. علی ظفر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نگران حکومت پنجاب کی عبوری بجٹ انہوں نے پاس کیا نومبر تا فروری, اب 90 دن میں انتخابات تو نہیں ہو سکے, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا, عدالتی کوئی ویلیڈیشن بھی نہیں ہے اس حکومت کی, لیکن بہرحال وہ حکومت میں ہے, اور اب نگران بجٹ یہ عبوری بجٹ بھی انہوں نے پاس کیا ہے. اس کی کیا آئینی حیثیت ہے آپ کی نظر میں, اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس سوال؟ نہیں, اس میں میرا خیال ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے موقف کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے کہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. قانون بلکہ الٹا کہتا ہے, بڑا کلیئر کہتا ہے کہ آپ کوئی پرماننٹ چیز, آپ بجٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو جو ڈے ٹو ڈے افیئر سے باہر ہو, اس کو آپ نہیں چھو سکتے, نہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ نہ صرف کام ہے نیوٹرل حکومت کا, کیئر ٹیکر حکومت کا, کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے ایک طرح سے اسٹیٹس کو مینٹین کرے, تاکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ پھر آگے اپنا کاروبار چلا سکے. تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز تک لمیٹڈ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک امینڈمنٹ کوشش کی گئی تھی جس پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی تھی, میں بھی اس کا حصہ تھا, اور وہاں ایک کوشش کی گئی تھی کہ ان کو زیادہ حق دیا جائے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کو یہ حق دیا جائے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر سے آگے بھی وہ کوئی کام کر لیں. لیکن وہ بہت ڈبیٹ ہوئی, اور اس کے بعد وہ جو امینڈمنٹس تھیں وہ ڈراپ کر دی گئیں, ختم کر دی گئیں, اور فیصلہ یہ ہوا الٹیمیٹلی کہ صرف ان کو ایک خاص پرائیویٹائزیشن کی حد تک کچھ خاص چیزیں ہیں جو ان کو اجازت ہے, اس کے علاوہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہی چلائیں گے. بجٹ تو سرٹنلی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بجٹ پاس کر دیں کسی قسم کا بھی. تو اب پھر اگر ہو گیا ہے علی ظفر صاحب, تو مثال کے طور پہ آنے والے دنوں میں پھر اگر لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے؟ بہت سیریس جی, کیونکہ آپ پھر ایک طرح سے فائنینشیل میل پریکٹس کر رہے ہیں, اور آپ اگر کوئی ایسی غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں اور یہ پیسے واقعی جو بجٹ میں آئے وہ استعمال بھی ہو گئے, تو پھر ان کے خلاف تو کیس بن سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس بیسس پہ اور کون سی قانونی ایڈوائس پہ اور کون سی پولیٹیکل ایڈوائس پہ وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم
بجٹ دے دیں گے اور اس کو پھر اس کے تحت ایکسپینڈیچر بھی کر لیں گے. یہ بہت سیریس ایشو ہے. اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ تھا, ایسی کوئی ایمرجنسی تھی جہاں ان کو کوئی خرچے کرنے تھے اور بجٹ میں اویلیبل نہیں تھے, تو پھر وہ اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں آئین میں سوائے اس کے کہ ایک ریفرنس بھیجی جائے سپریم کورٹ کہ اس سچویشن میں ہم کیا کریں. لیکن اس ریفرنس کے بغیر خود فیصلہ کر دینا میرا خیال ہے کہ اتنی کلیئر کٹ غیر قانونی حرکت ہے کہ اس کا مجھے وجہ اور جواز اور لاجک منطق نہیں سمجھ آ رہا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نفیسہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت یہ جو بات کی ہے بیرسٹر علی ظفر نے جاتے ہوئے, یہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں, تو کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے میرے خیال میں ان کے بھی سوچنے کی بات ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا آئینی یا قانونی طور پہ جواز نہیں بنتا, لیکن حکومت نگران جو ہے پنجاب کی اس نے اسٹیپس لیے ہیں اس حوالے سے. تو آنے والے دنوں میں جب حالات تبدیل ہوں گے سیاسی طور پہ, ان باتوں کا کیا جواب دے سکیں گے پنجاب کی نگران کابینہ یا چیف منسٹر, یہ ان کو سوچنے کی بات ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.